अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम सबसे पहले बात करेंगे, कल यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया और 1990 से चूँकि इसका आगाज़ हुआ था और हम इसको आज तक मना रहे हैं। और उसके बाद एक बहुत अहम मैसेज होता है ये पूरी दुनिया के लिए कि हम कश्मीर की जो आज़ादी है, जो इंडिजिनस मूवमेंट है, अपने उन बहन भाइयों के साथ हैं, उनके इस हक़ को तस्लीम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि उनको आज़ादी का ये हक़ दिया जाए। 70 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है। यूएन में जो करारदाद पास की गई थी उस पर भी अभी तक अमल दरामद नहीं हो पाया है। तो इस ख़ास एक मखसूस दिन में हम ये कोशिश करते हैं कि इज़हार यकजहती किया जाए अपने बहन भाइयों के साथ जो इस वक्त जुल्म व सितम की चक्की में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह से पिस रहे हैं, जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो उसको हम तस्लीम करते हैं और उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं। कल इसी तरह से बड़ा एक अहम दिन रहा। पूरे पाकिस्तान में इस दिन को बड़े जोश व खरोश से मनाया गया। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनकाद किया गया, रैलियाँ निकाली गईं और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली का भी खुसूसी इजलास कल हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी एक खुसूसी खिताब किया और उन्होंने ये कहा कि भारतीय इक़दामात जो हैं वो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं और हमारी जो हमायत है वो हमेशा हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ रहेगी। हम चाहेंगे कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी हवाले से बात करें कि अब आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारे कश्मीरी बहन भाई कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। 7 से ज़्यादा दिहाइयाँ गुजर गई हैं, खून बह रहा है, वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन अभी तक मामला जो हैं वो बेहतरी की बजाय मज़ीद बिगाड़ हमें नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पर मोदी सरकार जिस तरह से वहाँ जो उसने तबाही फैलाई है, ये इससे पहले हमने नहीं देखा है। लेकिन नौजवान चूँकि इसका हिस्सा हैं, शहीद बुरहान वानी के बाद इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई और वो तेज़ी अभी तक हमें नज़र आ रही है इस मूवमेंट के अंदर। लेकिन पाकिस्तान पर भी एक और जो हकीकत ये है कि इंडिया की तरफ से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि पाकिस्तान इसको सपोर्ट कर रहा है, हालांकि ये एक इंडिजिनस मूवमेंट है और अब बहुत सारी चीज़ें इस बात को साबित कर चुकी हैं। दुनिया को मालूम हो चुका है कि ये एक आज़ादी की तहरीक है जो मकामी सतह पर रहने वाले लोग चला रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में रशीद साफ़ी साहब। साफ़ी साहब मारूफ सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इसके अलावा लाहौर स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आसिफ आफ़ान साहब। आसिफ साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और वाया स्काइप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मौलाना मोहम्मद तैयब कुरैशी साहब, और आप चीफ़ ख़तीब हैं खैबर पख्तूनख्वा। अभी कुछ देर में वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। साफ़ी साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। 1990 से हम यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं, इसका जो है वो आगाज़ हुआ था। तो मुझे ये बताइएगा कि इस ख़ास दिन को मनाने का क्या एक मकसद होता है, पूरी दुनिया के लिए क्या मैसेज होता है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है? शुक्रिया नाहिद। देखिए, इस दिन का मकसद तो बिल्कुल वाज़ेह और आया है कि हमने ये पैगाम देना होता है कि हम कश्मीरी अवाम और पाकिस्तानी अवाम एक है। मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म सतम का बाज़ार गर्म है, उसके ख़िलाफ़ जिस तरह कश्मीर के मज़लूम मुसलमान जिस तरह आवाज़ उठाते हैं, हम उस आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करते हैं। और जो स्पेशली जो कश्मीर में गुज़िश्ता चंद सालों से वहाँ पे जो स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके कश्मीर में जो मुसलमानों की नस्ल कुशी मोदी की सरबराही में हो रही है, उस पे हम आवाज़ उठाते हैं, यकजहती का इजहार करते हैं। सरकारी सतह पे भी बहुत तकरीबात होती है, अवामी सतह पे भी बहुत सारे जो है हम इस किस्म के प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में अब वक्त आया है कि हम अमली इक़दामात भी कुछ ऐसा करें। अगर हमारे नारों से और हमारे एहतजाजों से हिंदुस्तान ने कश्मीर से अपना कब्ज़ा ख़त्म कराना होता तो 75 साल पहले करवा चुके होते। इसमें अक्सर एक बात मैं ज़रूर करता हूँ, जब भी मकबूजा कश्मीर की हम बात करते हैं तो पश्तून कौम ने बहैसियत कौम जाके ख़ुद जहादी कश्मीर में कई मरतबा हिस्सा लिया है और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का कश्मीरी अवाम के साथ बाकी मुल्क की भी बहुत मोहब्बत और अखुवत का रिश्ता है। लेकिन हमने अमलन जाके वहाँ पे खून बहा के कश्मीर की आज़ादी में अपना हिस्सा डाला है। लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान को अपनी जो
ایک عالمی سطح پر جو ان کی سفارتی جو اپنا ایک ٹول ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، اور اس سے بڑھ کے اپنے مکاری کا جو ان کا ایک روایتی انداز ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے 75 سالوں سے کشمیر کو آزادی سے محروم رکھا ہے۔ تو اگر ہم نے واقعی کشمیر کو آزاد کروانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ 550-600 ارب ڈالر کی ریزرو موجود ہے ہندوستان کے خزانے میں اس وقت، تو ہمیں بھی اپنے آپ کو معاشی سطح پہ اس جوگا کرنا ہے، اس قابل بنانا ہے کہ ہم کم از کم اس کے مقابلے میں تمہاری اکانومی نہیں آ سکتی، لیکن اگر ہماری اسٹیبلٹی ہوگی، معاشی اور سیاسی استحکام ہمارے بیچ میں ہوگا، تو پھر کشمیر کی آزادی کے لیے ہماری آواز کو زیادہ تقویت ملے گی۔ تو یہ دن منانا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب میں سمجھتا ہوں کہ عملی اقدامات کی بھی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، آصف عفان صاحب کی طرف میں آؤں گی۔ آصف صاحب، سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے کہا صافی صاحب نے کہ بہت ضروری ہے کہ اب ہمیں عملی اقدامات کرنے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں گے معاشی طور پر اوور آل، تو تب پھر پوری دنیا ہماری بات کو بھی زیادہ بہتر طریقے سے ہمارے آرگومنٹ کو سنے گی، اس کو سمجھے گی۔ اس پر بھی کامنٹ کر دیجئے گا۔ اور دوسرا میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ 1 جنوری 1948 میں جو ہے UN کی قرارداد پاس ہوئی تھی کہ کشمیر میں استصواب رائے کروایا جائے، بار بار یاد بھی دلایا جاتا رہا ہماری طرف سے، کشمیریوں کی طرف سے بھی، لیکن ابھی تک اس پر بدقسمتی سے عمل درآمد نہیں ہو پایا ہے۔ اس کی بھی وجوہات میں چاہوں گی، کیا بتائیے گا ہمیں؟ شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں جو آپ نے ابھی بات کی ہے UN کی قرارداد کی۔ 5 صدی ہو گئی ہمیں اس قرارداد کو لیے پھرتے ہوئے۔ ہم ہر سال، بلکہ ہم تو کشمیری بھائیوں کے ساتھ روز ہی یکجہتی کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب امریکہ کے دورے پہ گئے تھے تو اچانک ایک بریکنگ نیوز آئی تھی، بہت بڑی خبر آ گئی اور بڑا اس کا ڈھول بجایا گیا تھا اور بڑا اس کا چرچا ہوا تھا، بڑی خوشیاں منائی گئی تھیں کہ امریکہ نے کشمیر کے معاملے پر ثالثی کی پیشکش کر دی ہے۔ اور یہاں بڑا چورن بیچا گیا اس بات کا، اور اس کا کہ امریکہ آ گیا جی اب میدان میں اور امریکہ ہماری ثالثی کرائے گا، اب کشمیر کا مسئلہ بس حل ہونے کو ہے۔ تحریک انصاف نے اس کو ظاہر ہے ایک بیانیے کے طور پہ اور اس کو ایک اپنی کامیابی کا ایک چھکا قرار دیا، لیکن چند دن بعد جو کشمیر ہمارے کشمیری بھائیوں کی جو مخصوص حیثیت تھی، جو ان کی جو انفرادیت تھی، وہ ختم کر دی گئی، اور اس کے بعد جو قید و بند سے لے کر قتل و غارت کا جو بازار گرم ہوا وہ سب پوری دنیا نے دیکھا، لیکن کوئی نہ ٹس سے مس ہوا، نہ کسی کے کان پہ جوں رنگی، اور نہ کسی کو وہ قرارداد یاد آئی۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ بڑی خبر نہیں تھی، یہ پیش کی اطلاع تھی جسے آپ بڑی خبر سمجھ بیٹھے ہیں۔ خیر، دوسری بات ایک اور میں کرتا چلوں کہ قراردادوں سے معاملہ حل ہونے والا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا۔ درست۔ اور جو کشمیر کی جو قبرستان کی آبادی ہے، جو شہر خاموشہ کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، نریندر مودی ہو یا اس کے بعد کوئی بھی آ جائے یا اس سے پہلے کوئی بھی تھا، میں سمجھتا ہوں جو ایک ہندو مائنڈ سیٹ ہے، جو ایک ان کا جو ایک غاصبانہ ایک جو ان کا انداز حکمرانی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ جو آبادی بڑھتی چلی جائے گی شہر خاموشہ کی، ان کے دن گھٹتے چلے جائیں گے، اور ہم آزادی کے جو ہمارے بھائی ہیں کشمیری جو اس ٹائم قید و بند میں اور بڑے جبر میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کی آزادی کے دن قریب آ رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں ہیں کہ ہم جو اپنا کشمیریوں کو ہم آزاد ہوتا بھی دیکھیں گے، اور یہ جو ہندو بنیے کے اور یہ نریندر مودی کے جو عزائم ہیں، جو اس کے کوششیں ہیں، یہ سب خاتمے میں ملیں گی اور یہ پوری دنیا دیکھے گی، کیونکہ یہ قراردادوں کا کام ہے نہیں، اب یہ انہوں نے اب سر پہ کفن باندھ دیا ہے۔ صحیح، کشمیری بھائیوں نے سر پہ کفن باندھ دیا ہے، ہم ان کے ساتھ کل بھی تھے، آج بھی ہیں،
عوامی سطح پر بھی، سرکاری سطح پر بھی، لیکن یہ اب دن گنے جا چکے ہیں. اب آپ کو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے، تنگ آمد بجنگ آمد کے تحت یہ کام بس اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والا ہے. یہ اب جبر کی حکومت چلے گی نہیں اب وہاں پہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور وہ دن آئے گا. اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے مولانا مہیب قریشی صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں، چیف خطیب خیبر پختونخوا ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ ایک تو آپ کے وقت کا. اور مولانا صاحب مجھے چونکہ کشمیر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو انڈیجنس موومنٹ وہاں پر چل رہی ہے، آزادی کی تحریک ہے، اس کو دبا دیا جاتا ہے. مختلف اس کے لیے جسٹیفیکیشنز جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردی ہو رہی ہے. آپ جیسے جو جید علماء ہیں وہ اس آزادی کی تحریک کو کیسے دیکھتے ہیں اور اسلام کی روح سے آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ آپ کا ٹیک کیا ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جی میں آپ کا مشکور ہوں کہ اس اہم موضوع پہ مجھے آپ نے دعوت دی. دیگر جو ہمارے بزرگ ساتھی ہیں انہوں نے جو گفتگو کی میں نے سنی ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو میں بحیثیت چیف خطیب خیبر پختونخوا اپنی تمام مساجد، تمام مدارس، تمام علماء کی جانب سے اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اور ہوا بھی الحمدللہ پورے پاکستان بھر میں خصوصاً خیبر پختونخوا میں ہوا. جی. اور پھر جو ہندوستان کا غاصبانہ قبضہ ہے اور ظلم اور بربریت کا جو میدان انہوں نے گرم کر رکھا ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ مذمت ہم کرتے رہیں گے. گزارش یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جتنے بھی عالمی ادارے ہیں وہ چاہے اقوام متحدہ ہے، دیگر ہے، ان کو اپنے یہ ڈبل سٹینڈرڈز، یہ جو ان کا ایک وتیرہ اور رویہ ہے یہ چھوڑنا پڑے گا. عجیب بات تو یہ ہے کہ کشمیر میں سالہ سال گزر گئے، اتنا ظلم اور بربریت جتنا کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے اوپر عالمی میڈیا کی رپورٹیں بطور ثبوت موجود ہیں، پھر وہ قراردادیں موجود ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ عالمی برادری کی یہ مجرمانہ خاموشی وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہے، اور ان کو ہندوستان کا یہ ظلم اور جو زیادتی وہ وہاں پہ جو بربریت کر رہا ہے یہ ان کو نظر نہیں آتا. تو یقیناً یہ افسوس کا مقام ہے، اور یہ ہندوستان کا پہلے سے یہ ایک وتیرہ چلا آ رہا ہے کہ وہ اس کو آزادی کی اس تحریک کو وہ چاہتا ہے کہ اس کو وہ دہشت گردی سے منسوب کرے. اور ہم کہہ کے تھک گئے ہیں کہ پاکستان خود جو ہے آپ دیکھیں وہ دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان کی فوج نے، اس کے اداروں نے اور اس کے لوگوں نے، اس کے عوام نے بڑی تکالیف سہی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں دی ہیں. تو جو چیز وہ منسوب کرنا چاہتا ہے وہ تو دنیا کو باوجود اس کے کہ معلوم ہے، لیکن یہ میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا یہ کیوں، شاید وہ لوگ جو گلہ کرتے ہیں شاید وہ لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کرتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ ہمارے مذہب کی وجہ سے یہ جو ان کے دوہرا معیار ہے وہ ہمارے ساتھ روا رکھا ہوا ہے انہوں نے، ورنہ تو پھر کیا بات ہے، کس بات کی رکاوٹ ہے کہ مودی جیسے ہمارے ایک ساتھی ذکر کر رہے تھے، مودی جو ہزاروں مسلمانوں کا قاتل ہے اور ایک ایسا شخص اس ملک کا وزیر اعظم ہے کہ جس نے علی الاعلان، جس کے اوپر پورے گواہ ثبوت، تمام میڈیا رپورٹس، جس کا ماضی جو ہے وہ اتنا داغدار ہے کہ وہ ہزاروں لوگوں کے خون سے اس کے ہاتھ آلودہ ہیں، اس کے باوجود ایک ایسے شخص کو ایک ایسے ملک کا وزیر اعظم بنانا اور پھر یہ توقع رکھنا کہ اس میں کوئی مسلمانوں کے لیے کوئی خیریت ہوگی یا عافیت ہوگی، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا افسوسناک رویہ ہے عالمی دنیا کا، اور میرا خیال ہے کہ وہ اس بات کو دیکھ چکے ہیں کہ کتنا وہ مزید کشمیریوں کا قتل عام کریں گے، ٹھیک ہے، اور کتنی عورتوں کو وہ بیوہ کریں گے، کتنے بچوں کو وہ مزید یتیم کریں گے. ٹھیک ہے مولانا صاحب، میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. طاقت سے اس کو کچل
جی میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. کچھ دہشت گردی کے حوالے سے بھی ہمیں کرنی ہے جو پاکستان میں نئی لہر ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن کشمیر کے حوالے سے مختصراً میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو مزید لے لوں. صافی صاحب, یوکرین کا معاملہ سب کو نظر آتا ہے, لیکن کشمیر پہ کیوں آنکھیں بند ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ مختصراً ذرا تھوڑا سا اس پر آپ بات کر لیں, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے, جو حضرت مولانا جو بات کر رہے تھے کہ دنیا کی آنکھیں بند ہے, تو وہ اسی پس منظر میں جا رہے تھے. اور اگر یہ مختصراً اس معاملے کو میں بیان کروں تو یہ دنیا جو عالمی سطح پہ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مفادات پہ مبنی تعلقات ہوتے ہیں. عالمی سطح پہ کوئی کسی کا دوست بغیر کسی وجہ نہیں بنتا, کوئی کسی کا دشمن بغیر کسی وجہ کے نہیں بنتا. ہندوستان ایک بہت بڑی اکانومی ہے, بہت بڑی آبادی ہے, ان کے پاس سکلڈ ورکرز کی کمی نہیں ہے, اور سب سے بڑا ہتھیار جو ان کے ہاتھ میں ہے وہ روایتی ہندو مکاری کا ہے. تو یہ تمام چیزیں ملا کے وہ مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے اپنے حدود کے اندر استعمال کر رہے ہیں. اور صرف کشمیر ایک بڑی جیل کی صورت میں نہیں ہے. کشمیر کا جو مقبوضہ جموں کشمیر کا علاقہ ہے, آپ آسام چلی جائیے گا, آپ ناگالینڈ کی حالت دیکھیں, آپ بھارتی پنجاب کی صورتحال دیکھیں, آپ جہاں جہاں پہ بھی جاتے ہیں تو ہندو کی جو روایتی تنگ نظری ہے اور ان کا جو ظلم و تشدد پہ رویہ ہے, انہوں نے وہ وہاں پہ روا رکھا ہے, اور دنیا کی نظریں وہاں پہ بند ہے. یوکرین اور فلسطین اور کشمیر کا تو موازنہ ہی نہیں ہے. یوکرین جو ہے وہ آپ جانتی ہے کہ عالمی قوتوں کا مرکز نگاہ اس لیے ہے کہ ان کو وہاں سے اس رستے سے انرجی چاہیے, اس رستے سے ان کو فوڈ سپلائی چاہیے, اپنے ذاتی مفادات. اور دوسرا ان کے ہم مذہب ہے بدقسمتی سے. یہ جو مسلمان جہاں جہاں پہ مر رہے, کٹ رہے, اس پہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہیومن رائٹس کا تو وہ سارا جو ختم ہو جاتا ہے نا, ہیومن رائٹس کا تو مولانا صاحب نے شروع میں اپنی گفتگو میں فرمایا کہ یہ تمام اداروں کی آنکھیں اس لیے بند ہیں کہ یہ چونکہ ظلم کشمیر, افغانستان, پاکستان, فلسطین, جہاں جہاں پہ مسلمان مر رہے ہیں وہاں پہ پھر ہیومن رائٹس کی جو مغربی سوچ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ مفادات کی لڑائی ہے, اور مفادات کی لڑائی میں اس لیے ہندوستان کی اہمیت ہے کہ ان کے پاس ان کی اکانومی بڑی ہے, ان کی آبادی بڑی ہے, لیکن ظلم جو ہے وہ جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو خود بخود مٹتا ہے. اور کشمیر کی آزادی اسی طرف گامزن ہے. انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قوی دعا بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ کشمیر بہت جلد آزاد ہوگا. ٹھیک ہے. اور او آئی سی کا, اسلامی ممالک کا اس میں کیا کردار رہا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے مختصراً اس پر آصف صاحب کی رائے لینی ہے. لیکن ناظرین, کل چونکہ میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ پورے پاکستان میں بڑے جوش و خروش سے یہ دن منایا گیا, آزادی یکجہتی کشمیر, ہم نے یہ دن منایا, ریلیز نکالی, مختلف پروگرامز کیے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی میسیجز اپنے دیے, تقاریر کی. اس حوالے سے ایک شارٹ میرے پاس موجود ہے, میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ سن لیں, پھر میں آصف صاحب کی طرف آؤں گی. آج کشمیر کی وادی میں 75 سال ہو گئے نہتے بے گناہ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گئی. وہ ننھا بچہ جو اپنے نانا کی چھاتی پہ بیٹھا تھا اور اس کی اداس آنکھیں کبھی آسمان کی طرف اٹھتی ہوں گی, کبھی اس ظالم معاشرے کی طرف اٹھتی ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا نے وہ دلخراش منظر دیکھا کہ کس طریقے سے ایک معصوم بچے کا نانا شہید کر دیا گیا. یہ ایک مثال نہیں, کشمیر کے اندر 75 سال سے جس طرح لاکھوں مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا, ہزاروں لاکھوں لوگ شہید کر دیے گئے, اور پھر نریندر مودی نے 2019 اگست میں جو کشمیر کا ایک اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو بھی چھین لیا. وزیر اعظم صاحب کی تقریر ہم سن رہے تھے, اور سارا وہ کچھ پس منظر بھی اور جو حالات و واقعات ہیں وہ بھی بیان کر رہے تھے کہ کیا اس وقت سچویشن ہے. آصف صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. سر, اس کے بعد مجھے اصل میں بات کرنی ہے دہشت گردی کے حوالے سے جو علماء کرام نے آواز اٹھائی ہے, اس کے لیے مجھے مولانا صاحب کی طرف جانا ہے. لیکن او آئی سی کے حوالے سے اور مسلم ممالک کے کردار کے حوالے سے مختصراً میں چاہوں گی اگر آپ اپنا آرگومنٹ دے دیجیے گا.
مسلم ممالک کا کردار آپ کے سامنے ہے، اور ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، آپ نے سعودی فرما رواؤں کا اور یہاں پہ ہمارے جو یہ عرب سٹیٹس ہیں ہماری جی متحدہ عرب امارات، وہاں کا بھی آپ نے رجحان دیکھ لیا ہے۔ نریندر مودی کی وہاں پہ آؤ بھگت، سواگت اور جو پذیرائی تھی، ایون کہ وہ جو مندر کے افتتاح کے موقع پر جو فوٹیج سامنے آئی تھی۔ تو بھائی ابھی جو بات کر رہے تھے میرے دوست جو اکانومی کی، انڈیا ایک اتنی بڑی منڈی ہے کہ ان کے مفادات اتنے بڑے ہیں اور سٹیک اتنے بڑے ہیں کہ وہ انڈیا کو شاید ناراض کرنے کی یا کوئی ایسی پوزیشن میں آنے کی میں خیال ہے کوشش اور جرت نہیں کر پا رہے، جس سے ان کی کاروباری اور جو اپنا دیگر معاملات ہیں اس پہ کوئی اثر نہ پڑے۔ ادروائز تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، چونکہ انڈیا کی اکانومی اور انڈیا کی سکل اور جو اس کی مہارت ہے مختلف شعبوں میں، خاص طور پہ آئی ٹی میں، اور اتنی بڑی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھی ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی بڑا ملک ہے، تو وہاں پہ جو ان کی مصنوعات ہیں وہ جس طرح اپنا وہاں پہ امپورٹ ایکسپورٹ چلتی ہے دنیا کے باقی ملکوں کے ساتھ، تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے ان کے معاملات ہیں۔ ہم چونکہ ابھی اس پوزیشن پہ نہیں ہیں، تو ظاہر ہے مفادات اور ضرورتوں کے سودے ہیں اور تعلقات ہیں۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ویسٹڈ انٹرسٹ کی گیم اپنے ہے، حالات اور اپنے معاملات پہ غور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال قرارداد سے اب بہت آگے ہمیں نکلنا ہے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ اس مسئلے کو ویسے اگر یہ کہا جائے تو اس میں کوئی میرا خیال ہے مذائقہ نہیں کہ معاملات پہلے سے بہت آگے ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دنیا اس سارے معاملے کو سمجھ رہی ہے، انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو رہی ہے، لوگوں کو اب معلوم ہو رہا ہے کہ وہاں پر اصل میں حالات کیا ہیں، اور یقیناً ہم یہ امید بھی کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم کشمیر کو آزاد دیکھیں گے۔ ایک اور بہت اہم معاملہ ہے جس کے اوپر میں چاہتی ہوں کہ اس وقت ہم بات کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذہب کے نام پر، اسلام کے نام کو استعمال کر دہشت گردی کرتے ہیں ملک میں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ پشاور والے معاملات اور اس سے پچھلے جو دیگر اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، ایک نئی لہر ہمیں اس وقت پاکستان میں نظر آ رہی ہے۔ اس کے لیے پورے پاکستان کے جتنے بھی جید علماء ہیں کراچی سے خیبر تک، سب اس چیز کو غیر اسلامی قرار دے چکے ہیں کہ اس قسم کی دہشت گردی جو ہے وہ کسی بھی طور پہ اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ موجود ہے۔ اب چونکہ ہمارے ساتھ مولانا طیب قریشی صاحب موجود ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ مولانا صاحب آپ سے آغاز کر لوں اس کے حوالے سے۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی سربراہی میں بھی ابھی آپ نے ایک فتویٰ جو ہے اس حوالے سے جاری کیا ہے، اس فتوے کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا، اور پیغام پاکستان کے حوالے سے بھی، چونکہ یقیناً اسی پر کام ہو رہا ہے۔ آپ کا فتویٰ تو پہلے آیا تھا، ان دونوں چیزوں کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا ہمیں رہنمائی ہماری فرمائیں، ہمیں بتائیے گا کہ کیا فتویٰ ہے اور کیا ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ اس وقت میسج دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پیغام پاکستان تقریباً 2018 میں، اس سے پہلے بھی اس طرح کے فتویٰ آ چکے تھے، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تھا۔ اگر آئین پاکستان کے بعد کوئی ڈکلیریشن اور اعلامیہ آیا ہے جس کے اوپر تمام مکاتب فکر کا، تمام اتحاد تنظیمات مدارس، وفاق المدارس، تمام علماء کا اس کے اوپر اتفاق ہوا ہو، تو وہ پیغام پاکستان تھا، اور وہ جاری کیا گیا بالکل متفقہ طریقے سے، اور اس میں بڑا دو ٹوک کہا گیا کہ پاکستان جو ہے اس کی ریاست، اس کا آئین الحمدللہ اسلامی ہے، اس کا دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ یہ معرض وجود میں آیا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ وجود میں آیا۔ اس کے خلاف شرانگیزی، اس کے خلاف مہم جوئی، اس کی فوج کے خلاف ہتھیار اٹھانا، اس سرزمین میں انتشار پھیلانا، یہ بالکل قطعاً حرام ہے، اور اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ اور پاکستان کی چوٹی کے علماء کرام اور چوٹی کے مدارس وہ سارے الحمدللہ اس میں شامل تھے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا دشمن اس کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے فضل سے یہ عالم اسلام کا واحد اسلامی ایٹمی ملک ہے پاکستان، اور ہمیں اس پہ فخر ہے، اور ہم اپنے ان دوستوں کو کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ جو اس ملک کی مخالفت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج اگر کوئی مدینہ میں بیٹھا ہے، کوئی مکہ میں بیٹھا ہے، کوئی فلسطین کا مسلمان ہے، تو وہ اگر عالم اسلام میں کسی ملک کو دیکھتا ہے تو وہ پاکستان کو دیکھتا ہے، اس کی فوج کو دیکھ رہا ہے۔ تو خدا نخواستہ اس وقت پاکستان کو کمزور کرنا یہ بالکل ایسا ہے گویا جیسے کہ آپ اسلام کو کمزور کر رہے ہیں۔
درست. تو وقتاً فوقتاً ہمارے ملک کے جو دشمن ہیں وہ یہاں پہ اس طرح کی شرارتیں پھیلاتے رہتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، کبھی اس کو دین سے، کبھی فتویٰ سے، کبھی کسی عالم کو، پتہ نہیں وہ عالم ہوتا بھی ہے کہ نہیں، لیکن منسوب کر دیتے ہیں کہ گویا وہ کہتا ہے کہ جی اس کی فوج کے خلاف لڑو، اس زمین میں یہ کرو، فلاں کرو. تو وقتاً فوقتاً یہ ضرورت جو ہے وہ پڑتی رہتی ہے، یعنی یہ مجبوری ہے کہ اس طرح کی بات پھر علماء کی طرف سے آتی ہے. یہ اس بار بھی جو ہوا ہے، خصوصاً کے پی کے علماء نے، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ علماء نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا. اس میں تمام مدارس، تمام تنظیمات مدارس شامل تھے. صحیح. اور یہ فتویٰ دینے کی نوبت یا ضرورت کیوں پڑی، وہ اسی لیے کہ پھر ایک اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ یا کوئی عالم سے منسوب بات جو ہے وہ گردش کر رہی تھی کہ گویا اس نے کہا ہے کہ جس کی داڑھی نہیں ہے وہ مرتد ہے، اس کی فوج جو ہے اس کے خلاف لڑنا وغیرہ وغیرہ. وہی پرانا ایک فرسودہ سا جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہمارے ملک کے جو دشمن عناصر ہیں یہ انہی کی طرف سے یہ ہوتی ہے، انہی کی کارستانی ہے. تو الحمدللہ اس بار بھی کے پی کے علماء نے، چوٹی کے علماء نے بڑا ہی بیک آواز ہو کے اس کے اوپر جواب دیا، ٹھیک ٹھاک جواب دیا. اور اسی گویا پیغام پاکستان کا ہم نے اعادہ کیا، دوبارہ تجدید عہد کیا، اور اپنے ان بھائیوں سے یا ان لوگوں سے جو یا معصوم ہیں یا جنہیں ان کی سمجھ نہیں ہے یا لوگ ان کو برگلا رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ کم از کم ہماری آواز پہنچے، کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی پاکستان کا کوئی بھی مدرسہ، کوئی بھی عالم جتنے ہیں، کسی نے بھی نہ اس کی طرح کی چیزوں کی کوئی اجازت دی ہے، بلکہ پاکستان کے تمام علماء نے پاکستان کے اندر انتشار پھیلانا، اس کی فوج کے خلاف لڑنا، اس کو حرام قرار دیا ہے، بم دھماکوں کو حرام قرار دیا ہے. پھر اس کے بعد جب کے پی کے علماء نے کیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مولانا محمد طیب قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود، خطیب خیبر پختونخوا. صافی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. انہوں نے کہا کہ بڑا اہم ہے obviously کہ ایک طرف وہ لوگ جن کی برین واشنگ کی جاتی ہے، جن کو معلوم نہیں ہوتا، ایک غلط تشریح کی جاتی ہے ہمیشہ سے جہاد کے بارے میں، تو معصوم لوگوں کو ورغلا دیا جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی بہت اہم ہے یہ فتویٰ اور اس قسم کی چیزیں بار بار جو انہوں نے کہا کہ یہ پیغام پاکستان کے لیے تجدید عہد ہے کہ ہم دوبارہ اس کو دہرا رہے ہیں. اس پر بھی اپنی رائے دیں. اور تحریک طالبان پاکستان کے جو کمانڈر ہیں نور ولی، ایک وقت ایسا تھا کہ انہوں نے بھی اس حوالے سے وہ چاہی تھی ایک رہنمائی کہ کیا یہ چیزیں اسلام میں جائز ہیں یا نہیں ہیں، تو بڑا ان کو واضح طور پر کھل کر بتا دیا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود جو معاملات جس طرح سے اب آگے بڑھ رہے ہیں، جو دہشت گردی ہو رہی ہے، تو وہ رکے نہیں ہیں معاملات. کیوں اس کو نہیں بہتر طور پر سمجھا گیا؟ یہ جو مولانا طیب قریشی صاحب جو فرما رہے تھے، اور اس کے علاوہ جو بات کی تھی پیغام پاکستان کانفرنس کے اختتام پر مفتی عثمانی صاحب نے، جتنے بھی علماء حق ہے پاکستان کے اس وقت اس بات پہ متفق ہے کہ ریاست پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانا وہ خلاف شرع بھی ہے، خلاف قانون تو ہے ہی بالکل، اور اس کو قتال کے علاوہ کوئی نام دے ہی نہیں سکتے. شورش کے علاوہ جو ہے اس کی کوئی اور ڈیفینیشن نہیں ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. آپ جانتی ہے کہ یہ جو اس سے پہلے کئی علماء کرام صرف اسی پاداش پہ شہید کر دیے گئے، جنہوں نے شدت پسندوں کے ہتھیار اٹھانے کو غیر شرعی حیثیت میں قرار دیا تھا اور قرآن اور حدیث سے ثابت کیا تھا. ہم مولانا حسن جان کی بات کریں، جید عالم دین تھے پاکستان کے، فرشتہ صفت عالم دین. ہم ڈاکٹر فاروق کی بات کریں، شہید کر دیے گئے، مولانا حسن جان شہید ہوئے. میں کن کن علماء کا، جو علماء حق تھے، جو واقعی علماء حق تھے، انہی بنیاد پہ ان کو شہید کیا گیا، کیونکہ انہوں نے شرپسندوں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا تھا اور ان کی شرپسندی کو اسلام کے لبادے میں لپیٹنے سے انکار کیا تھا. آج جو مولانا طیب قریشی صاحب کہہ رہے ہیں، یا مفتی تقی عثمانی صاحب جو فرما رہے ہیں، یا ان جیسے باقی جو علماء کرام بتا رہے ہیں، یہ بالکل صحیح میرے خیال میں اسلام کی ڈیفینیشن یہی ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اور یہ اس لیے بھی جید ہے کہ مفتی نور ولی کا آپ نے ذکر کیا،
وہ ان تمام علماء کرام کو اپنا استاد سمجھتے ہیں، اور اسی اپنے اساتذہ کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے یہ پیغام جاری کیا تھا کہ ہمارے اساتذہ ہماری رہنمائی کرے۔ اب ان کے اساتذہ نے ان کی رہنمائی کر دی اور ان کو بتا دیا ان کی غلط فہمی شرعی لحاظ سے اور شرعی جو ثبوتوں کے ساتھ اور شرعی وضاحت کے ساتھ ان کو بتلانے کی کوشش کی کہ مفتی نور ولی جو کچھ کر رہے ہیں وہ خلاف شرع کر رہے ہیں۔ تو اصولاً تو ان کو اپنے پھر اساتذہ کی بات ماننی چاہیے تھی، انہوں نے وہ بات نہیں مانی، اور جو پشاور کا واقعہ ہوا پولیس لائن کا دل خراش، جو 100 سے زیادہ شہادتیں اس میں واقعہ ہوئی ہے، ان کو بھی اب ٹی ٹی پی سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اب یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، جو پشاور پولیس لائن جیسے واقعات، یا جو ہماری پولیس کے جوانوں اور افسروں کو شہید کرنے والے، یا ہماری جو عسکری جو اہلکار ہے ان کو شہید کرنے والے، وہ صرف اور صرف دہشت گردی کر رہے ہیں اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اس فائنڈنگ پہ ہم پہنچے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ مفتی نور ولی کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کا یہ کہنا ہے۔ میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں، مجھے تو دین کی پوری سمجھ بھی نہیں ہے، لیکن مفتی نور ولی صاحب نے جن سے پوری رہنمائی مانگی تھی، ان کی رہنمائی کے مطابق جن لوگوں نے ہتھیار اٹھایا ہے ہماری ریاست کے خلاف، ہمارے عوام کے خلاف، ہماری پولیس کے خلاف، ہماری فوج کے خلاف، وہ لوگ خلاف شرع کام کر رہے ہیں، وہ قتال کر رہے ہیں، وہ فساد پھیلا رہے ہیں، ان کے جہاد سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ ترکیہ میں آنے والے شدید زلزلے کے بعد ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کی جانب سے ترک بہن بھائیوں کے لیے امداد کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستانی ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور ریسکیو اہلکاروں پر مبنی خصوصی ٹیمز ترکیہ میں جاری ریسکیو اور مدد کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے بھیجی جا رہی ہیں۔ بہت جلد ایک ہوائی جہاز بھی اشیاء ضروریہ اور ادویات لے کر ترکیہ روانہ کر دیا جائے گا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے آج ترکیہ میں الصبح آنے والے زلزلے کے بعد ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان سے گفتگو کی تھی، ٹیلی فون پر رابطہ کیا تھا، اس زلزلے میں ہونے والے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ ساتھ ساتھ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ترکیہ کے صدر کو پاکستان کی حکومت، پاکستان کے عوام کی جانب سے بھرپور مدد کی یقین دہانی بھی کرائی تھی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں ترکیہ کی حکومت، ترکیہ کے عوام کے ساتھ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج الصبح ترکیہ کے مقامی وقت کے مطابق صبح 4:17 پر 7.8 شدت کا ہولناک زلزلہ آیا، جس نے جنوبی صوبوں کو متاثر کیا، اور اب تک کے اطلاعات کے مطابق 2000 سے زیادہ افراد کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ کئی افراد ایسے ہیں جو ملبے تلے دبے ہیں، جن کو ریسکیو کرنے کے لیے آپریشنز جاری ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اس ہولناک زلزلے سے ہونے والے نقصانات پر ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور افسوس کا اظہار کیا تھا۔ پاکستان کی جانب سے مدد کی یقین دہانی کرائی تھی، اور اب تازہ ترین ٹویٹ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے کیا گیا ہے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور ریسکیو اہلکاروں پر مبنی خصوصی ٹیمز ترکیہ روانہ کی جا رہی ہیں، اور امداد میں ہاتھ بٹانے کے لیے پاکستان کی جانب سے اشیاء ضروریہ اور ادویات لے کر ایک ہوائی جہاز ترکیہ روانہ کر دیا جائے گا۔ ترکیہ میں آنے والے شدید زلزلے کے بعد ترکیہ میں بہن بھائیوں کے ساتھ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے پاکستان نے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اظہار ہمدردی کیا گیا ہے۔ نوید اظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، نمائندہ پی ٹی وی نیوز۔ نوید اظہر، بتائیے گا، اس حوالے سے وزیراعظم کی گفتگو بھی ہوئی تھی رجب طیب ایردوان ترکیہ کے صدر سے، اور اب ٹویٹ آ رہا ہے پاکستان کی جانب سے باقاعدہ امدادی ٹیمز روانہ کی جا رہی ہیں۔ جی بالکل، ترکی جو ہے وہ پاکستان کا ایک انتہائی قابل قدر اور قریب ترین اسلامی دوست ملک ہے، اور وہاں جو اتنی بڑی آفت آئی ہے تو ترکی نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ جو اس طرح کی مشکل اوقات میں جو مدد کی ہے، پاکستان کی طرف سے بھی وہی جسچر دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم نے نہ صرف یہ کہ ٹیلی فونک بات چیت میں ان کو مکمل پاکستانی قوم، ملک اور حکومت کی جانب سے اظہار افسوس اور ان کے ساتھ معاونت کا اظہار کیا، بلکہ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا اور اس میں کہا کہ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں ترک بہن بھائیوں کے ہر قسم کی مدد کے لیے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔
وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور ریسکیو اہلکار جو ہے وہ اس کی خصوصی ایک ٹیم جو ہے وہ ترکیہ میں جاری ریسکیو اور مدد کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے بھیجی جا رہی ہے، اور بہت جلد ایک جو ہوائی جہاز ہے وہ شاید ضروریہ ادویات لے کر جو ہے وہ ترکی روانہ ہوگا، اور پاکستان کی جانب سے مکمل ترک جو مشکل میں گھرے بہن بھائی ہیں ان کی معاونت اور مدد کی جائے گی۔ جی اچھا نویر اظہر، ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات اس نوعیت کے رہے ہیں۔ اگر ہم 2005 کے زلزلے کا ذکر کریں یا پھر 2010 میں آنے والے سیلاب کی بات کریں اور حالیہ 2022 میں آنے والے سیلاب کی بات کریں، تو نہ صرف ترکی کے عوام بلکہ ترکی کے جو ادارے ہیں وہاں پر NGOs ہیں، ترکی کے عوام کی جانب سے جس والہانہ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے یا ہراول دستے کے طور پر وہ پاکستان کی مدد کرنے کے لیے ان کی ٹیمز پاکستان آتی رہی ہیں، تو پاکستان کی جانب سے یہ جیسچر بر وقت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جو خصوصی لگاؤ ہے پاکستان اور ترکی کا عوام کا، اس کا اظہار کیا ہے؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ قیام پاکستان سے بھی پہلے جو سب کنٹیننٹ کے مسلمز تھے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بھی، اور ترکی کے عوام اس محبت کی بھرپور جو ہے وہ اس کو اکنالج بھی کرتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ پاکستان پہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے، تو اس وقت ان کے اوپر ایک بہت مشکل جو ہے وہ گھڑی آئی ہوئی ہے، اور پاکستان کی حکومت اور عوام جو ہے وہ مکمل معاونت کے حوالے سے یعنی اس کا اظہار بھی کر رہی ہے۔ اور رجب طیب ایردوان جو ہیں انہوں نے اس بات کو بھی اکنالج کیا کہ پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے سب سے پہلے جو ہیں ان کو رسپانس دیا اور اس کے حوالے سے حکمت عملی جو ہے اس کے اوپر کام شروع کیا۔ تو اس وقت تیاریاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور وزیر اعظم کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو پاکستانی ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور ریسکیو اہلکار جو ہیں وہ اپنی، کیونکہ پاکستان کا جو قدرتی آفات ہے اس سے نمٹنے کا ایک ایکسپیرینس بھی ہے، اور پاکستان کیونکہ سیلابوں سے نمٹا ہے، بہت بڑا 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا اس کا ایکسپیرینس ہے، اور دنیا بھی اس بات کو سمجھتی ہے کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے حوالے سے جو پاکستان کی استعداد کار ہے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یقینی طور پہ ترکی کے بہن بھائیوں کی جو مدد ہے اور اس وقت جو ریسکیو اور ریلیف والے جو کام ہیں ان کے اندر پاکستان کے جو دستہ جب پہنچے گا وہاں تو وہ اچھی خاصی معاونت جو ہے وہ ان کو ملے گی۔ جی بہت شکریہ نویر اظہر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، اور یہ قربانی اور اظہار کا جذبہ پاکستان نے اس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے کہ پاکستانی ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور ریسکیو اہلکاروں پر مبنی خصوصی ٹیمز ترکی روانہ کی جا رہی ہیں۔ ریسکیو اور مدد کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے یہ ٹیمز روانہ کی جا رہی ہیں۔ اشیاء ضروریہ پر مشتمل اور ادویات لے کر بھی ہوائی جہاز روانہ کیا جائے گا ترکی میں آج الصبح 4:17 کے قریب 7.8 شدت کا زلزلہ آیا، اور اس کی زیادہ تباہی کا باعث بنا ہے اس کی زیادہ گہرائی نہ ہونا۔ 17.8 کلومیٹر گہرائی بتائی جاتی ہے اس زلزلے کے حوالے سے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ٹویٹ کیا ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان سے ٹیلی فونک گفتگو بھی کی تھی۔ اس بڑے پیمانے پر ہونے والے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا، اس ہولناک زلزلے میں ہونے والی ہلاکتوں پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان سے اور پاکستان کی جانب سے اس مشکل گھڑی میں تمام حمایت، تمام تر عزم کا اظہار کیا گیا تھا ترکی کے بہن بھائیوں کے لیے، جبکہ اب وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے ٹویٹ آیا ہے کہ پاکستان باقاعدہ طور پر پیرامیڈکس، میڈیکل اور ادویات کے ساتھ بھی اپنے ترک بہن بھائیوں کی مدد کے لیے ٹیمز بھیج رہا ہے۔ یہ تھی PTV تازہ ترین۔ کوشش کی، تو یہ ایک مقصد مجھے APC کے عدم شرکت کے حوالے سے لگ رہا ہے، اور تحریک جو ہے ان کی جیل برو تحریک کے حوالے سے تو آج تو مریم نواز صاحب نے اشارہ دے دیا کہ اس کا آغاز اگر ہونا ہے تو زمان پاک سے ہو جائے، تو مجھے مشکل لگتا ہے۔ خان صاحب نے چند گھنٹے مشرف کے ایمرجنسی میں حوالات میں گزارے تھے، اور آج تک اس پہ وہ روتے اور پیٹتے اور اس کو یاد کرتے ہیں اور آنسو بہاتے کہ میرے ساتھ بہت ظلم ہوا۔
تو بھئی اگر خان صاحب جیل برو تحریک جو ہے بہت مؤثر سیاسی ہتھیار ہے، میں اس کی تائید بھی کرتا ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن سے بہتر ہے، یہ ہڑتال سے بہتر ہے، یہ جو ہے روڈوں پہ بیٹھنے سے بہتر ہے، دھرنوں سے بہتر یہ چیز ہے۔ ماضی میں بھی سیاسی تحریکوں نے اس ہتھیار کو مؤثر انداز میں، لیکن اس کے لیے ہمت چاہیے۔ باچا خان نے اور ولی خان نے 1 یونٹ کے خلاف جیل برو تحریک کا آغاز کیا تھا، صرف اس وقت کا صوبہ سرحد جو موجودہ پختونخوا ہے، اس سے 5000 کارکن جیل گئے تھے بشمول ولی خان اور ان کے والد محترم باچا خان۔ پھر باچا خان نے مختلف اوقات میں 39 سال اپنی زندگی کی قیمتی سال جیل میں گزارے۔ پھر آپ اگر رسول بخش پلیجو کی طرح 10 سال گزار سکتے ہیں، اگر آپ خان شہید عبدالصمد اچکزئی کی طرح آپ اپنی زندگی پورے ایوبی ماشاء اللہ کی طرح جیل میں گزار سکتے ہیں، تو پھر تو آپ کی تحریر ضرور کامیاب ہوگی۔ لیکن اگر کارکن جائیں گے، جو آپ کے جوشیلے کارکن ہیں، وہ جائیں گے اور آپ پلستر بٹا کے چڑھا کے زمان پارک میں یا بنی کالا میں بیٹھے رہیں گے تو اس تحریک نے آگے نہیں بڑھنا۔ ٹھیک ہے، اب چونکہ وقت کم ہے، کل ہم مزید ذرا اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ آصف صاحب آپ کی طرف آؤں گی، ٹائم تھوڑا کم ہے، مجھے یہ بتائیے گا اس تحریک کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک پاکستان کی تاریخ میں MRD بھی ایک تحریک جو ہے وہ اسی قسم کی ہم نے دیکھی تھی، بڑی وہ کامیاب تھی، لیکن اگرچہ وہ اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام ہو گئی۔ کیا وہ جذبہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یا وہ بس پھر کارکن نہیں جائیں گے اور عمران خان صاحب زمان پاک میں یا پھر بنی گالا بیٹھے رہیں گے، تو کیا انجام ہوگا اس تحریک کا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جیلوں میں پہلے کیپیسٹی نہیں ہے۔ اگر خان صاحب گرفتاریاں دینے جا رہے ہیں تو جیل والے کہاں جائیں گے؟ جیلوں میں کیپیسٹی بن سکتی 25,000 ایسے قیدی جرمانہ کی عدم ادائیگی کی وجہ سے ویسے جیلوں میں پڑتے رہے ہیں، اور جو جیبیں بھرنے اور مال اسباب اکٹھا کرنے اور تجوریاں بھرنے۔ جی آصف صاحب کیری آن سر۔ اور تجوریاں بھرنے پہ جو لگے رہے ہیں اپنے دور اقتدار میں، وہ جیلیں بھر نہیں بھر سکتے، وہ جیلوں میں رہ نہیں سکتے۔ یہ ان لوگوں کو بوسٹ کریں گے، ان لوگوں کو اشتعال دلائیں گے جن بیچاروں کو بیانیے کا مطلب بھی نہیں پتا، جنہیں نہ سازش کا پتہ ہے نہ امپورٹڈ حکومت کا پتہ ہے۔ یہ ان کو بیچاروں کو بیوقوف بنا کے 2 4 50 100 بندوں کو گرفتاری دلوا دیں گے۔ یہ گرفتاری نہ عمران خان صاحب دیں گے، نہ ان کا کوئی شریک اقتدار جو جھنڈا لگا کے پھرتا رہا ہو، کسی میں حوصلہ نہیں ہے۔ سب جیبیں بھرنے پہ لگے رہے ہیں۔ جنہیں جیبیں بھرنے کی عادت پڑ جائے وہ جیلوں میں نہیں جا سکتے، وہ جیلیں کیسے بھر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آصف عفان صاحب، رشید صافی صاحب، آصف عفان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، محمد طیب قریشی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا۔ آپ سب حضرات کا شکریہ۔ اور جس طرح سے آصف صاحب نے کہا کہ لگ نہیں رہا ہے کہ وہ خود گرفتاریاں دیں گے، جب تک خود لیڈر سب سے آگے نہ ہو تب تک پھر کارکنان بھی کیا کر پائیں گے، کیا اس کا امپیکٹ ہوگا؟ تو یہ بھی ایک ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ ایک سنسنی خیز خبر ہی ہے، شاید اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں اس حوالے سے ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔